अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र इंसानी ज़िंदगियों को बदल देता है और दिलों की कैफियत को बदल देता है, और दिल में जो बेसुकूनी है, घबराहट है, बेचैनी है और टेंशनें हैं दुनिया भर की, उन तमाम को ख़त्म करके और दिलों को सुकून अता कर देता है। आज लोगों के दिलों के अंदर न ज़िक्र करने का, न ज़िक्र की अहमियत है और न ज़िक्र करने का एहतिमाम है, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुनो अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है। आज दुनिया के अंदर हर इंसान किसी न किसी परेशानी या किसी न किसी मुसीबत से गुज़र रहा होता है और किसी न किसी मुश्किल से और किसी न किसी परेशानी या बीमारी के अंदर मुब्तला होता है। अब वो दुनिया के अंदर चक्कर लगाता है और लोगों के दर दर के ठोकरें खाता है और हर तरफ से अपना इलाज कराने की कोशिश करता है। बहुत से लोग टेंशन का और डिप्रेशन का इलाज कराने के लिए पहुंच जाते हैं कि हमें इत्मीनान नहीं है, दिल में घबराहट है, बेचैनी है, सुकून किसी तरह से हमें नसीब नहीं हो रहा है। कभी माल की टेंशन, कभी तिजारत की टेंशन, कभी बच्चों की टेंशन और कभी किसी और चीज़ की टेंशन। अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो उसकी अलग से टेंशन कि मैं कब तंदुरुस्त होऊंगा, कब मेरी बीमारी ख़त्म होगी। और इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद और तबाह कर देता है, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ नहीं आता है। अल्लाह तबारक व ताला का जो ज़िक्र उसे करना चाहिए वो ज़िक्र वो नहीं करता है और दुनिया की ठोकरें खाता फिरता है और इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन न उसे रातों की नींद सुकून से आती है और न उसके दिल में सुकून और इत्मीनान होता है, इसलिए कि उसे अल्लाह के कुरान पर यकीन नहीं है। और जिस बंदे को और जिस शख्स को अल्लाह के कुरान पर यकीन है, अल्लाह के कलाम और अल्लाह के फरमान पर यकीन है, और वो यकीन करते हुए और यकीन के साथ अल्लाह का ज़िक्र करेगा, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला उसके इस पढ़ने पर, ज़िक्र करने पर और उसके इस यकीन पर उसके लिए सुकून के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रहमतों के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह तबारक व ताला उसकी दिल की बेचैनियों को ख़त्म कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल के खौफ को ख़त्म कर देगा, इसलिए कि उसने अल्लाह पर यकीन करते हुए अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह को उसने याद किया है। और इसी तरीके से हदीस कुदसी में आता है, जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जो बंदा एक बालिश्त चल कर के आता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तरफ एक हाथ आते हैं, और जो बंदा अल्लाह की तरफ एक हाथ दौड़ता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ करके आती है। यानी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जो बंदा मुतवज्जे होगा और जो बंदा अल्लाह को याद करेगा, यकीनन अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद उस इंसान की तरफ दौड़ करके आती है। आज हर इंसान टेंशन में मुब्तला है, आज हर इंसान डिप्रेशन का शिकार है, आज हर इंसान किसी न किसी उलझन में उलझा हुआ है, लेकिन ना उसे नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिलती है, ना उसे ज़िक्र करने की तौफीक मिलती है, ना उसे कुरान खोलकर पढ़ने की तौफीक मिलती है, और ना उसे ये मौका मिलता है कि मैं 2 मिनट या 5 मिनट अल्लाह के सामने रो लूँ या अल्लाह के सामने दुआएं कर लूँ और अपने मकासद में कामयाबी के लिए दुआएं कर लूँ। इसका भी उसे वक़्त नहीं है, और वो ये चाहता है कि मेरी ये जो परेशानियाँ और हालात है ये वैसे ही ख़त्म हो जाए। देखो, इंसानी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ तो आना ही है और मुसीबतों का आना भी लाजमी है, लेकिन इस मुश्किल तरीन वक्त में हमें क्या करना चाहिए, किस तरफ हमें दौड़ लगाना चाहिए, और वो दौड़ हमारी होना चाहिए अल्लाह की तरफ, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने की तरफ। वो दौड़ हमारी होनी चाहिए कुरान करीम पढ़ने की तरफ, और वो दौड़ हमारी होनी चाहिए अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। यकीन जानिएगा कि इंसान अगर किसी टेंशन में है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ताल्लुक़ से वो टेंशन ले रहा है और उसके दिल में बेचैनी और घबराहट है,
اگر وہ شخص وضو کرنے کے بعد یا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یا پھر وضو کر کے 1 رکوع یا 2 رکوع قرآن کریم کی تلاوت کر لے اور اس قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرے، جو اس نے پڑھا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے، یا پھر جو ہے تھوڑی دیر کسی تنہائی میں بیٹھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، یا پھر جو ہے الحمدللہ، یا پھر سبحان اللہ، جو بھی اسے ذکر یاد ہے اور جو اس کو آتا ہے، کسی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ یقین جانیے گا کہ اس وقت میں جو اس نے قرآن کریم پڑھا یا 2 رکعت نفل نماز پڑھی یا اس نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ جو اس کا وقت گزرا ہے اس دوسرے وقت کے مقابلے میں سب سے پرسکون یہ وقت ہوگا۔ اور اگر اس سے بھی بہترین سکون، اطمینان اور تسلی چاہیے تو رات کے آخری حصے میں اور آخری وقت میں، جو رات کا آخری حصہ ہے، اس وقت اٹھ کر کے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت نماز تہجد ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر اللہ کے سامنے رونا، یا پھر تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں اس طرح متوجہ ہو جانا کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قریب ہے اور میں اللہ سے بالکل قریب ہوں، اس طرح کا اپنا ایک تصور اور اپنی توجہ کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ میں بالکل اللہ کے قریب ہوں اور اللہ میرے ذکر کو سن رہا ہے اور اللہ مجھ سے بہت قریب ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ یقین جانے گا کہ یہ 10 منٹ 15 منٹ جو ہم نے اس طریقے سے اپنے دل کا مراقبہ کیا ہے، اپنے دل کو متوجہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں استحضار پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے دل میں ذکر کیا ہے، یا زبانی ہم نے ذکر کیا ہے، یہ جو وقت ہے جو تہجد پڑھ کر کے اور ہمارا جو سکون کا یہ جو گزرا ہے، اس وقت 2 آنسو ہمارے آنکھوں سے نکل جائے، اپنی پریشانیوں کو یاد کر کے، اپنی مشکلات کو یاد کر کے، اپنے حالات کو یاد کر کے، یقین جانیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فوراً اس انسان کے دل کو اتنا سکون دے گا اور اسے ایسا لگے گا کہ بس میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ لیکن اس وقت میں جو ہم اٹھتے ہیں اور اس وقت میں جو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا استحضار اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اپنی پریشانیاں ہمارے سامنے، اپنے حالات اپنے سامنے ہیں، اور اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کریں اور یہ یقین رکھے اپنے دل میں کہ میرا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرا اللہ میرے لیے سب کچھ آسان کر دے گا اور سب کچھ میرے لیے ٹھیک کر دے گا، تو اور پھر کیا چاہیے انسانی زندگی کے اندر۔ تو مشکل وقت میں لوگوں کے ٹھوکریں کھانے کے بجائے، لوگوں کے در پر جانے کے بجائے، لوگوں سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اور اپنی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے اور اپنی زندگی کو خراب کرنے کے بجائے یا اپنی زندگی کو مایوس کرنے کے بجائے اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، نماز کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی ذکر ہمیں یاد ہو اس ذکر میں ہم مشغول ہو جائیں۔ یقیناً جو ہمارا دماغ کسی دوسری الجھن میں الجھا ہوا تھا یا کسی پریشانی کو یاد کر کر کے زیادہ دماغ اور دل پریشان ہو رہا تھا، اس ذکر کے کرنے کے بعد ہمارا دل ادھر سے ہٹ کر کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا تذکرہ کرو، تم مجھے یاد کرو، تم میری تعریف کرو، تم میری حمد و ثنا بیان کرو، تم میرے نغمے گاؤ۔ یقیناً آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی مجلسوں میں اور فرشتوں والے محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب چاہے یاد کرنے کا طریقہ نماز کے ذریعے سے ہو، قرآن کے ذریعے سے ہو، ذکر کے ذریعے سے ہو، تسبیح کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی راستہ ہو اللہ کو یاد کرنے کا، دعاؤں کے ذریعے سے ہو، لیکن ہمیں مشکل وقت ہو چاہے اچھا وقت ہو، بہترین وقت ہو یا بدترین وقت ہو، حالات کیسے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہماری زندگیوں کو بہترین بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والے وہ کھڑے بیٹھے لیٹے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا استحضار اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین اور ان ساری مخلوقات کو کن کے ذریعے سے وجود بخشا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز۔ تو میرا اللہ کتنا طاقتور ہوگا اور میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کتنی زبردست ہوگی، میری پہنچ اور میرا دماغ وہاں تک کام نہیں کر سکتا جتنی اللہ کی طاقت ہے۔ تو میرا اللہ میرے لیے تو میرے مسئلے کو بہت ہی جلد اور بہت ہی آسان کر دے گا۔ تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کا کتنا احسان اور کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ہر وہ چیز عطا کر رکھی ہے کہ جس کی مجھے دنیا کے اندر ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے عنایت کر رکھی ہے اور عطا کر رکھی ہے۔ تو ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ ساری چیزیں آپ نے بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز ایک مقصد پر جمی ہوئی ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے مقصد پر کام کر رہی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں اور سارے مخلوقات اپنے اپنے مقصد پر جمی ہوئی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے اور اپنے مقصد کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ کی عبادت، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ کی بندگی کرے۔ اس لیے ہم نے ان کو پیدا کیا کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اور پھر جو ہے شرک میں لگ گئے، اور پھر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں لگ گئے، نافرمانیوں میں لگ گئے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، واہیات چیزوں میں لگ گئے اور شرک کرنے لگ گئے، جبکہ شرک اتنا خطرناک اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے انسان سے جتنا بڑا گناہ ہو جائے اور جتنی بڑی خطا انسان سے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور یقین ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے اور اپنی رحمت سے ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن ایک شرک کرنے والا انسان
کہ جو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر اسے اللہ بالکل بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا، یہ تو کھلا شرک ہے۔ اور آج ہم جب کسی پریشانی میں، جب کسی مصیبت میں یا جب کسی حالات میں پھنس جاتے ہیں تو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے بجائے اور نماز اور دعا اور ذکر اور اذکار ان چیزوں پر عمل کرنے کے بجائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور حل کروانے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، جہاں پر ہمارے ایمان کو لوٹا جاتا ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کی جاتی ہے اور ہمارے یقین کو ختم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروانے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں تعویذ، ڈورا، جادو، ٹونا، ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اگر کوئی اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرواتا ہے ان کے ذریعے سے، تو وہ جو اس پر مال خرچ کرتا ہے تو مال تو کمایا جا سکتا ہے، مال دوبارہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے 50,000 لگا دیے، کسی نے لاکھوں روپے لگا دیے، کسی نے ہزاروں روپے لگا دیے، اور جس کی جتنی استطاعت تھی وہ دیتا رہا اور چلے پہ چلے کا ٹائم دیتے رہے اور ہمارا کام نہیں بنا۔ اب یہاں پر ہمارا مال بھی ضائع ہوا اور ہمارے یقین میں کمزوری بھی آئی اور ہمارے ایمان میں بھی کمزوری آئی، کیونکہ ہمارا یقین یہ بن چکا تھا کہ فلاں کے در پہ جائیں گے تو ہمارے کام اور ہمارے مسئلہ حل ہو جاوے گا۔ یاد رکھے گا کہ اللہ ہی کا در ایسا ہے کہ جہاں ہم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو ایک انسان کے لیے، جو ایک اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو اور یقین کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے، اپنے یقین کو بچا کر کے رکھنا ہے، اور اپنی پریشانیوں کو صرف اللہ کے سامنے شیئر کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان اور ہمارے دلوں سے ہماری زندگیوں کے اندر سکون اطمینان آ جائے اور ہمارے دلوں کی بے چینی ختم ہو جائے۔ تو اس ویڈیو کلپ کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور وہ اپنی زندگیوں کو پرسکون بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔